बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो है कि डॉलर हर गुज़रते दिन के साथ रुपए को क्यों पछाड़ रहा है। मुराद ये है कि हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तानी करेंसी रुपया जो है वो क्यों कमज़ोर होता जा रहा है, वो क्यों अपनी कदर कीमत खो रहा है, डॉलर हर गुज़रते वक्त के साथ क्यों महंगा होता जा रहा है, वजूहात क्या हैं, रीज़निंग क्या है, तमाम अवामिल का जायज़ा लेंगे। अगर आप करेंसी से रिलेटेड बात समझना चाहते हैं, लगाव रखते हैं, करेंसी किसी मुल्क के लिए कितनी अहम होती है, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बात को समझिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आपको बहुत सारा नॉलेज यहाँ से गेन होगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान जनूबी एशिया के अंदर उन ममालिक में शामिल है जिनकी करेंसी सबसे कमज़ोर तरीन करेंसी है। अफ़गानिस्तान की करेंसी हमसे ज़्यादा है। 90 अफ़गानीज़ आप देंगे, 90 अफ़गानियाँ आपको $1 मिल जाएगा। तकरीबन 77 रुपीज़ इंडियन देंगे, 77 रुपये, तो आपको $1 मिल जाएगा। इसी तरह लगभग 100 के करीब आप बांग्लादेशी टका देंगे तो आपको $1 मिल जाएगा। लेकिन आइए वतन अज़ीज़ की करेंसी की बात करते हैं। आपको 202 रुपये पाकिस्तानी देने पड़ेंगे तब आपको $1 मिलेगा। तो साबित ये हुआ कि जनूबी एशिया के अंदर जो ममालिक हैं उसमें ख़ित्ते की कमज़ोर तरीन करेंसी जो है वो पाकिस्तानी है। वजूहात क्या हैं, रोज़ रोज़ क्यों करेंसी डिवैल्यू हो रही है, डॉलर क्यों महंगा होता जा रहा है। याद रखिए कि सबसे पहले जो बड़ी बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अपने घर से क्या अशिया बेच रहे हैं, पूरी दुनिया को वहाँ से कितना ज़र मुबादला इकट्ठा करके ला रहे हैं, ये बात बड़ी अहम है। इसी तरह आप बैरून ममालिक पूरी दुनिया से कौन सी वो अशिया हैं जो ख़रीदते हैं और जिनके बदले आपको अरबों डॉलर सालाना पे करने पड़ते हैं, और इस सूरत में आपका बेहतरीन ज़र मुबादला बाहर दुनिया के दूसरे ममालिक को चला जाता है। मिसाल ले लीजिए कि हम बाहर की दुनिया से मोबाइल जो है वो मंगवाते हैं। जैसे लेटेस्ट मोबाइल है, एक मोबाइल जो है वो $200 का भी है, $500 का भी है, $1000 का भी है और $2000 का भी है, सिर्फ एक मोबाइल। जब आप लाखों के हिसाब से इतना गैजेट मंगवाते हैं तो सिर्फ आपको मोबाइल की जो है इंपोर्ट पे लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर सालाना पे करने पड़ते हैं। इसी तरह गाड़ियां हैं, हम जापान से मंगवाते हैं तो करोड़ों अरबों डॉलर सालाना हमें उन्हें पे करने पड़ते हैं, तो तब हम गाड़ियां ख़रीद के अपने मुल्क में लाते हैं। इसी तरह कुकिंग ऑयल है, दूसरा ऑयल, पेट्रोल, डीज़ल, दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, ये हम बाहर से ख़रीदते हैं। हमें सालाना अरबों डॉलर इस पे ख़र्च करने पड़ते हैं। नतीजा क्या होता है कि जब बहुत सारी ये आइटम जो मैंने 1 बाई 1 गिने, अभी इसमें लग्जरी आइटम ऐड नहीं है, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स हैं, खाने पीने की अशिया हैं, इम्पोर्टेड खुराक है, दूध है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी ऐड मैंने नहीं की। सिर्फ ये जो मेन आइटम है, जब आप ये मंगवाते हैं तो आपको सालाना अरबों डॉलर दूसरे ममालिक को पे करना पड़ता है। होता क्या है कि आपके मुल्क से डॉलर एक कसीर तादाद में दूसरे ममालिक ले जाते हैं, उनकी तिजारत है, उन्होंने अपने मुल्क में अरबों डॉलर कमा लिए या ज़र मुबादला कमाया। अब आपके मुल्क में डॉलर शॉर्ट भी हो जाएगा और अल्टीमेटली महंगा भी हो जाएगा। एक सबसे बड़ा और फर्स्ट रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जब कोई मुल्क IMF, दीगर इदारों से जो है एशियन बैंक, इस तरह के इदारों से कर्ज़े लेते हैं तो वो भी US डॉलर के अंदर हैं। फिर जब आप US डॉलर के अंदर कर्ज़ों की किस्तें पे करते हैं, आपके मुल्क के अंदर डॉलर शॉर्ट हो जाता है, डॉलर महंगा हो जाता है। और जब भी आप कर्ज़ा लेते हैं तो कर्ज़े के साथ बड़ी कड़ी शराइत हैं। आप अपनी करेंसी को 20% लिख कर हमें दें, डिवैल्यू करें, उसकी जो है वो क़ुव्वत और ताकत को कम करें, फिर हम आपको कर्ज़ा देंगे। उसके बाद क्या होता है, जब कर्ज़ा मिलता है
کئی وجوہات ایسی ہیں جہاں گورنمنٹ آف پاکستان نے ریٹن فارم میں خود لکھ کے دیا قرض لیتے وقت اور پاکستانی کرنسی کو اپنے ہاتھوں سے ڈیویلیو کیا، تو پھر روپیہ دن بدن قدر کھوتا گیا، ڈالر روپے کو پچھاڑتا گیا۔ یہ دوسری بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد آئیے کہ جب ہم بار بار قرضے لیتے ہیں، بار بار اسی ایکسرسائز کو رپیٹ کرتے ہیں، تو پھر کرنسی دن بدن ڈیویلیو ہوتی جاتی ہے، کمزور ہوتی جاتی ہے۔ جب باہر سے ہمارے قرضوں کی صورت میں اربوں ڈالر آتے ہیں تو تب کچھ روپیہ سٹیبل ہوتا ہے۔ جب ہم ڈالر کی قسطیں اربوں ڈالر ملک سے اکٹھا کر کے دیتے ہیں، ڈالر شارٹ بھی ہو جاتا ہے، مہنگا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اگلا امپارٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک سے ایکسپورٹس جو ہیں آپ کی، جنہیں آپ برآمدات کہتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور باہر سے آپ اربوں ڈالر کا سامان منگوا رہے ہیں، تو پھر آپ کا تجارتی خسارہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہمارے ملک سے کوئی اشیاء اربوں ڈالر میں نہیں جا رہی، اگر جا بھی نہیں ہیں تو فرض کریں کہ پاکستان سالانہ 2-4 ارب ڈالر کی کچھ مصنوعات اپنے ملک سے بھیج دیتا ہے دیگر ممالک کو، لیکن جب ہم گاڑیاں منگواتے ہیں، موبائل منگواتے ہیں، کوکنگ آئل منگواتے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات منگواتے ہیں، چائے والی پتی منگواتے ہیں، تو سالانہ اربوں ڈالر ہم انہیں دے دیتے ہیں۔ ہوا کیا کہ ہم نے جو اپنے ملک سے سامان بیچا اس کے اگر فرض کریں ہمیں 5 ارب ڈالر ملے، اور باہر سے جو ہم نے اشیاء منگوائیں وہ ہماری آئی 50 ارب ڈالر کی، تو 45 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تو یہیں سے شروع ہو گیا کہ آپ جو باہر سے اشیاء منگوا رہے ہیں ان کا بل تو بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کے ملک سے مصنوعات باہر جا ہی نہیں رہی۔ اب آپ آئیے چائنا کی مثال لے لیجئے، جاپان کی مثال لے لیجئے، یہ ملک پوری دنیا سے سالانہ اربوں خربوں ڈالر اپنے ملک میں لے آتے ہیں۔ خریدتے کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات، نمک ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہوگی جو ان کے ملک میں وافر مقدار میں موجود نہیں ہے۔ فرض کریں اگر چائنا سالانہ 400-500 ارب ڈالر کی تجارت کرتا ہے، پوری دنیا کو اشیاء فروخت کرتا ہے، اب ظاہر ہے چائنا نے بھی کچھ ایسی چیزیں منگوانی ہیں جو اس کے ملک میں نہیں ہے، جیسے پیٹرولیم مصنوعات ہیں، کوئی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، کوئی ایسی پروڈکٹ ہے کہ جو چائنا کے اندر نہیں بن رہی یا بنتی ہے تو بہت کاسٹلی ہے، تو پھر وہ دوسرے ملکوں سے منگوا لیتے ہیں۔ اب چائنا کی تجارت میں اس نے جو سامان پوری دنیا کو بیچا وہ تجارت ہے 500 ارب ڈالر کی، مثال لے لیجئے۔ اب چائنا نے جو بیرون ممالک سے مثلاً عرب ممالک سے تیل منگوایا، کچھ اور ایسی اشیاء منگوائیں، تو پتہ چلا کہ 100 ارب ڈالر اس پہ ہمیں خرچ کرنا پڑ گیا۔ پھر بھی 400 ارب ڈالر آمدن چائنا کی زیادہ ہے کیونکہ اس کے اخراجات کم ہیں، لیکن پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس کی آمدن کم ہے اور خرچے بہت زیادہ ہیں۔ جب یہی عدم توازن آپ کا مسلسل تجارتی خسارے کی صورت میں سامنے آتا ہے، آپ پوری دنیا سے تجارت کرتے ہیں، ہر ملک کرتا ہے، چاہے وہ چائنا ہو، جاپان ہو، امریکہ ہو، انڈیا ہو، جنوبی کوریا ہو، تو تجارت کے کچھ اصول ہیں کہ آپ اپنے گھر سے کیا سامان بیچ رہے ہیں، آپ کتنا پیسہ باہر کی دنیا سے اپنے ملک میں لا رہے ہیں، چاہے وہ سیر و سیاحت ہو، چاہے وہ ایکسپورٹ ہو، چاہے وہ گاڑیاں بنا کے بیچیں، موبائل بنا کے بیچیں، کچھ بھی اشیاء بیچیں، آپ کتنا زر مبادلہ اپنے ملک میں لا رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جب بھاری بھرکم بل جیسے پاکستان پے کرتا ہے، امپورٹڈ گاڑیاں آ رہی ہیں، امپورٹڈ پرفیوم آ رہے ہیں، کپڑے آ رہے ہیں، لگژری آئٹم آ رہے ہیں، وہ اشیاء جو یورپ یا امریکہ کے اندر بنتی ہیں ہم وہ خریدتے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات ہیں، سگریٹ ہم باہر سے اگر امپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے موبائل ہوگے، دیگر اشیاء ہوگی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سالانہ اربوں ڈالر لے جاتی ہیں۔ اور جب کرنسی ساتھ ڈیویلیو ہو رہی ہے، ملک قرضوں پہ قرضے لے رہا ہے، ایسی معیشت اوورال کبھی بھی مستحکم نہیں ہوتی۔ جب معیشت مستحکم نہیں ہوتی، کرنسی دن بدن گر رہی ہے۔ روپیہ جو نوٹ آپ کرنسی نوٹ چھاپتے ہیں اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔
ایسے نہیں ہوتا کہ مہنگائی جیسے بڑھتی جائے آپ دھڑا دھڑ کروڑوں اربوں روپے کے نوٹ چھاپ دیں کہ جی ہر بندے کی جیب میں پیسے چلے جائیں گے، کرنسی نوٹ اور مہنگائی کا مسئلہ ختم۔ ایسے نہیں ہوتا۔ معیشت جو ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس کتنے ریزروز ہیں، آپ کے ملک میں سونا کتنا ہے۔ اگر فرض کریں کہ آپ کے ملک میں 60 روپے کا سونا موجود ہے تو آپ 100 روپے کا کرنسی نوٹ چھاپ سکتے ہیں۔ یہ ایک اصول بتا رہا ہوں جو گولڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کے ملک میں اگر 60 روپے کا سونا موجود ہے تو آپ 100 روپے کا نوٹ آرام سے چھاپ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ملک میں 60 روپیہ موجود ہے پیسوں کی شکل میں تو پھر آپ 100 روپے کا نوٹ نہیں چھاپ سکتے، وہ انفلیشن افراط زر کو بڑھائے گا۔ آئیے مثال لیتے ہیں دنیا کی کچھ کرنسیوں کی کیوں سٹرانگ ہیں، وجہ کیا ہے۔ ایران اوپیک ممالک کا ممبر ہے، دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شامل ہے جو تیل پیداوار میں 5 بڑے ملک ہیں، لیکن یو ایس کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ان کی کرنسی اس حد تک گر چکی ہے کہ 50,000 روپے کا ایک ریال ایرانی انہوں نے چھاپا ہوا ہے، کیونکہ بڑے سے بڑا نوٹ چھاپا تاکہ افراط زر کم ہو، ہر بندے کی جیب میں پیسے جائیں، لیکن کرنسی ڈیویلیو ہوتی گئی۔ کیوں کہ یو ایس کی پابندیاں ہیں، وہ آئل نہیں بیچ سکتے، 5واں بڑا ملک ہے وہ۔ اس کے باوجود پھر 50,000 کا ایرانی ریال کا نوٹ چھاپا ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح انتہائی زیادہ ہے، ملک میں غربت انتہائی زیادہ ہے، ملک میں جو ہے بے روزگاری بلند ترین سطح پر ہے۔ اس کے مخالف اگر ہم برطانیہ میں چلے جائیں، انگلینڈ یا یو کے میں، تو G7 کے ممالک میں وہ شامل ہے۔ دنیا کی 7 بڑی طاقتیں ہیں جو مستحکم ہیں، جو امیر کبیر ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کو برطانیہ کے اندر 50 پاؤنڈ سے زیادہ کا بڑا نوٹ نہیں ملے گا، وہاں پہ جو ہے وہ پینیز بھی چلتی ہیں۔ 1 پاؤنڈ سے پہلے جو پیسے کی شکل میں چند پیسے ہوتے ہیں کسی ملک کے، وہاں پینیاں موجود ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے اندر چلے جائیں، $1 سے پہلے چند سینٹس جو چھوٹے سکے ہیں وہ موجود ہیں۔ تو برطانیہ کی مثال لے لیجئے کہ 50 پاؤنڈ سے بڑا نوٹ ہی کوئی نہیں، کیونکہ ان کی معیشت اتنی سٹرانگ ہے کہ دنیا کی پہلی جو 7 بڑی معیشتیں ہیں اس کے اندر وہ شامل ہیں۔ سٹرانگ معیشت ہے، کرنسی کبھی ڈیویلیو نہیں ہوتی، بلکہ دن بدن دنیا کی دیگر کرنسیوں کی نسبت جو ہے وہ مہنگی ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان میں نے عرض کیا کہ خطے میں وہ ملک ہے جس کی کرنسی دن بدن ڈیویلیو ہو رہی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ ملک وہ ہے جو بار بار قرضے لے رہا ہے، تجارتی خسارہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، کرنسی جو ہے کبھی گورنمنٹ آف پاکستان کو ریٹرن لکھ کے دینا پڑتا ہے تب ڈیویلیو ہوتی ہے، کبھی تجارتی خسارہ کرنسی کو افیکٹ کرتا ہے، کبھی جب ہم قرضے کی قسطیں سود واپس کرنے کے لیے اربوں ڈالر سالانہ اکٹھے کر کے دیتے ہیں، ڈالر پھر مہنگا ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نہیں بڑھ رہی، امپورٹ کا بل آلویز زیادہ ہے۔ اگر باہر سے ہم سامان منگوا رہے ہیں تو وہ 50 یا 70 ارب ڈالر کا ہے، ہم جو اپنے ملک سے اشیاء دنیا کو بیچ رہے ہیں وہ 10 یا 15 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ تجارتی خسارہ جو ہے وہ بھی کرنسی کے لیے ایک عذاب بنا رہتا ہے۔ اور مجموعی طور پہ ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو پھر معیشت جو ہے وہ سٹرانگ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، وہ قرضوں پہ چلنے والی ہے، اور ملک جو ہے وہ قرضے بھی لے رہا ہے، ساتھ لگژری آئٹم بھی خرید رہا ہے، امپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایکسپورٹ ملک کی ہیں کوئی نہیں۔ اور سب سے خوفناک شکل وہ ہے کہ جب آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے تو وسائل ساتھ نہیں بڑھ رہے، آپ اپنے ملک میں انڈسٹریز، فیکٹریاں، کارخانے نہیں لگا رہے، آپ مسلسل گاڑیاں، موبائل، لیکشری آئٹمز، کھانے پینے کی اشیاء، امپورٹڈ اشیاء باہر سے مسلسل منگوا رہے ہیں۔ زر مبادلہ ہر سال بھاری برکم دوسرے ملکوں کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی کرنسی کیسے مستحکم ہوگی؟ آئے روز آپ ٹیلی ویژن، اخبارات، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں آج ڈالر 145 کا ہو گیا، آج 160 کا ہو گیا، آج 170 کا ہو گیا، اور آج جس دن میں ویڈیو یہ ریکارڈ کر رہا ہوں US ڈالر 202 روپے کا ہے۔
یہ وہ وجوہات ہیں کہ ڈالر مسلسل روپے کو پچھاڑ رہا ہے، روپیہ مضبوط نہیں ہو رہا، روپے کے اندر جو پہلے سے سکت تھی وہ دن بدن گراوٹ کا شکار ہے۔ اور آپ جتنا بڑا آپ کرنسی نوٹ استعمال کرتے ہیں، آپ ہزاروں روپے بازاروں میں لے کے جاتے ہیں، آپ کو تھوڑی سی اشیاء ملتی ہیں، لیکن جب آپ کی کرنسی سٹرانگ اور سٹیبل ہوتی ہے تو آپ چند سو روپے میں بہت اچھا بلا سودا، گھر کی گراسری یا چند ہزار میں خرید سکتے ہیں۔ لیکن جب کرنسی ڈیویلیو ہوتی ہے، آپ کو 2000 کی چیز 4000 میں خریدنی پڑتی ہے، 4000 کی چیز 8000 میں خریدنی پڑتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کرنسی ڈیویلیو ہے۔ اور جن ممالک میں کرنسی سٹیبل ہے وہاں آپ کو 50-100 ڈالر میں ایک اچھی چیز مل جاتی ہے۔ یہ وہ تمام دوستوں وجوہات ہیں کہ ڈالر دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، پاکستانی کرنسی دن بدن کمزور ہو رہی ہے۔ اس پہ کبھی بھی ہم نے بحیثیت قوم نہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلایا، نہ ہمیں اتنی وجوہات پتہ ہیں کہ کرنسی ڈیویلیو ہوتی کیسے ہے، اس کے محرکات کیا ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان سم ٹائم کیوں لکھ کے دیتی ہے باہر کے ملکوں کو، یا ان سے معاہدے ایسے کیوں کرتی ہے جس میں وہ 20%، 30% یا 40% تک کرنسی کو خود سے ڈیویلیو کر دیتی ہے۔ اگر 100 روپے کا نوٹ 20 روپے کے برابر کام کرے گا، 500 کا نوٹ 100 روپے کے برابر کام کرے گا، ملک میں تو مہنگائی کا سیلاب آ جائے گا، افراط زر جو ہے وہ آسمانوں کو چھونے لگے گی، بے روزگاری اپنی آخری حدوں کو چھونے لگے گی۔ اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ ٹاپ ٹرینڈ بننا چاہیے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اور ارباب اختیار کو یہ بڑا سنجیدگی سے اب نوٹس لینا پڑے گا۔ ایک بڑا زمانہ ہو گیا ہے کہ خطے میں، یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے 30-40 سال پہلے جا کے انالیسس کر لیں، ہماری کرنسی پھر بھی بہت زیادہ سٹرانگ تھی، لیکن ہر گزرتے 2-4 سالوں کے ساتھ وہ تیزی سے کولیپس ہوتی جا رہی ہے، ڈراپ ہوتی جا رہی ہے۔ اس پہ حکومت پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے سیریس، ارباب اختیار کو سیریس نوٹس لینا چاہیے، اور عوام کو بڑے شعور اور عقل کے ساتھ آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ پاکستان کیوں خطے میں وہ واحد ملک رہ گیا ہے کہ جس کی کرنسی دن بدن ڈیویلیو ہوتی جا رہی ہے۔ ملک میں مہنگائی کا سیلاب آ رہا ہے، ملک میں افراط زر بڑھ گئی ہے، ملک میں بے روزگاری اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اور ہم نے بھی 5000 کا کرنسی نوٹ چھاپا ہوا ہے۔ خطے کے دیگر ممالک ہیں، آپ انڈیا کی آبادی کو دیکھیے، آپ بنگلہ دیش کو دیکھیے، آپ افغانستان کو دیکھیے۔ آئیے افغانستان میں ایک اور بات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پچھلے 40 سالوں سے جنگ لگی ہوئی ہے۔ افغانستان وہ ملک ہے جس کے اندر کوئی میڈیکل یونیورسٹی نہیں ہے۔ افغانستان وہ ملک ہے جو بہت زیادہ امپورٹ منگوا رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر بھی اس کی کرنسی سٹرانگ کیوں ہے؟ وہاں منی لانڈرنگ نہیں ہے، وہاں کرپشن نہیں ہے۔ بے شک پچھلے 40 سالوں سے جنگ ہے، یاد رکھیے جنگ آبادیوں کو تباہ کرتی ہے، کرپشن، منی لانڈرنگ نسلوں کو اور ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور جن ملکوں میں کرپشن ہے، منی لانڈرنگ ہے، لوٹ مار ہے، وہاں وہ ملک زیادہ دیر تک نہیں چلتے، ایٹ لیسٹ دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آخری مثال دے کے آپ سے اجازت لوں گا، ویڈیو کافی لمبی ہوگی۔ یونان جو ہے یورپ کا ایک ملک ہے، آج سے 3-4 سال پہلے وہ ڈیفالٹ کر گیا، دیوالیہ ڈکلیئر ہو گیا۔ 1.7 ارب ڈالر کا لون تھا جو وہ واپس نہیں کر سکا IMF کو۔ وہاں پر جو تعلیم کی ریشو ہے وہ تقریباً 95% ہے، اس کا جو GDP ہے تقریباً $300 بلین کے قریب ہے، ٹھیک ہے، ملک کی جو GDP ہے، یونان کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود انفراسٹرکچر یورپ کے ایک ملک جیسا ہے، لیکن باوجود اس کے تقریباً $1.5 ارب نہ واپس کر سکنے کی وجہ سے IMF کو وہ ڈیفالٹ کر گئے۔ جب دیوالیہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر IMF ہو، ایشین بینک ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، جو آپ کے قرضے بھی معاف کرے گا، آپ کو آئندہ ملکی نظام چلانے کے لیے قرضے دے گا، یہ اس کی پھر بڑی کڑی شرائط ہیں۔ آپ کی آزادی، آپ کی سوورینٹی، سالمیت، خود مختاری، ہر چیز بک جائے گی، پھر آپ کو اس کے عوض چند ڈالر ملیں گے۔ اس کی موجودہ مثال آپ یوکرین کی صورت میں دیکھ لیں، جس کے پاس نیوکلیئر پاور تھی،
اس نے اپنے آپ کو ڈی ویپنائز کیا، اس نے اپنے نیوکلر ایسٹس کو چھوڑا، اور وہ جو ہے یورپی یونین کے اندر شامل ہوا یا نیٹو اتحاد کے الائنس کے اندر شامل ہوا۔ اور پھر آج جب رشیا اور یوکرائن کی وار جاری ہے تو دیکھ لیں یوکرائن کا کیا حال ہو رہا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی سلامتی پہ، خود مختاری پہ، ڈالروں کے عوض نیٹو میں شامل ہونے کے لیے یا یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو ڈی ویپنائز کر لیا، اپنے ویپنز کو ختم کر لیا۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ اسی طرح جب کرنسی کسی ملک کی ڈی ویلیو ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آپ دیوالیہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص وہ ملک جو ہر سال قرضے لے، بار بار IMF سے قرضے لے، معیشت لڑکھڑاتی پھر رہی ہو، امپورٹ جو ہے بل بہت زیادہ ہو، ایکسپورٹ کا بل کچھ بھی نہ ہو، تجارتی خسارہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہو، ملک کے اندر افراط زر بہت زیادہ ہو، مہنگائی 15-20% تک پہنچی ہو، بے روزگاری اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہو، اور پھر ملک کے اندر انڈسٹری نہ لگ رہی ہو، تو ایسی صورتحال میں پھر دیوالیہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور دیوالیہ جب کوئی ملک ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو چند گزارشات میں نے کر دی۔ یہ وہ تمام ریزن ہے کہ جو آج میں نے آپ کو بتائے، یہ وہ وجوہات ہیں کہ کرنسی ہماری ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو، بڑے بڑے سمجھدار اور ماسٹر ڈگری ہولڈر لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے جی، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے۔ بھائی میرے، نہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، نہ برٹش پاؤنڈ مہنگا ہو رہا ہے، نہ کویتی دینار مہنگا ہو رہا ہے، صرف آپ کی اپنی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، اور دوسری کرنسیاں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت اوپر جا رہی ہیں۔ اوپر نہیں ہے، وہ سٹیبل ہے، ایک جگہ کھڑی ہے۔ میرے ہاتھوں کو ذرا دیکھیے گا، ایک کرنسی یہ سٹیبل ہے، ایک یہ ہے جو انسٹیبل ہے۔ اب یہ مثال سمجھیے، ایک کرنسی یہ سٹیبل ہے، ایک گرتی جا رہی ہے یہ، اور یہ دیکھیں کہ یہ ڈیفرنس کیسے جا رہا ہے۔ فیل یہ ہوتا ہے کہ یہ کرنسی اوپر جا رہی ہے، نہیں، یہ سٹیبل جو نہیں تھی وہ گرتی گئی اور ڈیفرنس آتا گیا۔ باقی کرنسیاں اپنی جگہ پہ سٹیبل ہے، پاکستانی کرنسی گرتی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ دلائل دیے جاتے ہیں جی کہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے۔ ڈالر مہنگا نہیں ہو رہا، یہ ساری جو وجوہات ون آفٹر اینادر میں نے گنی ہے، یہ وہ ہیں کہ جو ڈالر کو مہنگا کرتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔